बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। प्राइड इंडिया आपके लिए लाए हैं हाइड्रा, FTL और बफर जोन से पाक प्लॉट्स स्पॉट रजिस्ट्रेशन के साथ। ऑर्किड रेजिडेंसी की शानदार कामयाबी के बाद लाए हैं आपके लिए ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2 बालापुर में फुल्ली डेवलप्ड गेटेड कम्युनिटी से जुड़ा वेंचर, जिसमें चिल्ड्रंस पार्क, लैंडस्केप गार्डन और मस्जिद जैसी बेशुमार एमिनिटीज के साथ ओपन प्लॉट्स दस्तयाब हैं। संतोष नगर से सिर्फ 10 मिनट के फासले पर ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2, वेयर लाइफ कम्स अलाइव। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में दोहा हमले की मजम्मत। मीटिंग के दौरान पाकिस्तान और इसराइल के सफीरों में लफ्जी तकरार। क्या कभी बातचीत करने वाले ओहदेदारों पर ऐसा हमला किया गया? सिक्योरिटी काउंसिल मीटिंग में कतर के वजीर आजम ने किया सवाल। दोहा हमले से खलीजी मुल्कों में तशवीश। वजीर आजम कतर की व्हाइट हाउस में ट्रंप से मुलाकात। UAE ने इसराइली सफीर को तलब किया। गाजा में इसराइल की ताजा बर्बरियत। 50 फलस्तीनी जाम बहक। यरूशलेम में चाकू से हमला। 2 यहूदी आबादकार जख्मी। अमेरिका में चार्ली किर्क के कत्ल के लिए 1 गिरफ्तार। डोनाल्ड ट्रंप ने की तस्दीक। छत से उतरकर फरार का वीडियो जारी। ब्राजील के साबिक सदर जायर बोल्सोनारो इलेक्शन से छेड़छाड़ के केस में कसूरवार। 27 साल की जेल। अमेरिका ने की तनकीद। मोदी आखिरकार हफ्ते को मणिपुर का दौरा करेंगे। फसादात से मुतासरा रियासत में एहतजाज की तैयारियां। बैनर्स तोड़ दिए गए। CP राधाकृष्णन ने नायब सदर की हैसियत से लिया हलफ। राष्ट्रपति भवन में तकरीर। जगदीप धनकर भी शरीक हुए। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। कतर के वजीर आजम शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जसीम अल-सानी ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से सवाल किया है कि क्या आपने कभी देखा है कि बातचीत करने वाले ओहदेदारों पर इस तरह का हमला किया गया। उन्होंने अल्जीरिया, पाकिस्तान और सोमालिया की दरख्वास्त पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की एक हंगामी मीटिंग से खिताब करते हुए दोहा में 9 सितंबर के हमले को मुजरिमाना हमला करार दिया और कहा कि यह कतर की खुद मुख्तारी की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। उन्होंने वार्निंग दी कि इससे गाजा में अमन कोशिशों और सीज़फायर की बातचीत खतरे में पड़ गई है। इस हमले में हमास के डेलीगेशन को निशाना बनाया गया था। इस हमले में 6 लोग हलाक हुए, जिनमें हमास लीडरशिप तो महफूज रही, लेकिन हमास के बाज़ अरकान और कतर का एक सिक्योरिटी ऑफिसर हलाक हुआ। वज़ीर आज़म कतर ने कहा कि हमास का डेलीगेशन अमेरिका की जंगबंदी तजवीज़ पर बातचीत कर रहा था जब यह हमला किया गया। यूनाइटेड नेशंस की अंडर सेक्रेटरी रोजमेरी कार्लोस ने यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस की तरफ से एक पैगाम देते हुए कहा कि इसराइल के हमले से तनाव में कई गुना इजाफा हुआ है और ये कतर की इलाकाई सालमियत पर हमला है। मीटिंग के दौरान पाकिस्तान और इसराइल के नुमाइंदों के दरमियान तल्ख लफ्जी तकरार हुई। पाकिस्तान के नुमाइंदे आसिम इफ्तिखार अनवर ने कहा कि इसराइल ने पाकिस्तान के बारे में हकीकत से दूर बयानात दिए हैं, जिसका मकसद गैर कानूनी कदमों को दुरुस्त साबित करना है। इसी मीटिंग में इसराइल के नुमाइंदे ने पाकिस्तान के नुमाइंदे की तकरीर पर जवाब दिया और उन्हें याद दिलाया कि इस हकीकत को बदला नहीं जा सकता कि उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान की ज़मीन पर हलाक किया गया था। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने इससे पहले अमेरिका में 9/11 हमलों के 14 साल पूरे होने के मौके पर एक बयान जारी करते हुए पाकिस्तान और उसामा बिन लादेन का जिक्र किया और इसे कतर में किए गए इसराइली हमले को जवाब के तौर पर पेश किया।
میٹنگ کے بعد جاری ایک بیان میں سیکیورٹی کونسل نے دوحہ میں ہونے والے حملے کی مذمت کی، لیکن بیان میں اسرائیل کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا۔ میٹنگ میں ایجپٹ کے نمائندے نے اسرائیلی حملے کی مذمت کی۔ سیکیورٹی کونسل کی قرارداد میں سیویلینز کے جانی نقصان کی مذمت کی گئی اور قطر سے یکجہتی کا اظہار کیا گیا۔ ارکان نے امریکہ اور ایجپٹ کے ساتھ خطے میں امن کے لیے قطر کی کوششوں کی تعریف کی۔ قطر نے دوحہ حملے کی مذمت میں قرارداد منظور کرنے کے لیے یو این سیکیورٹی کونسل کی تعریف کی اور شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمان نے کہا کہ ہم انسانی اور سفارتی کردار ادا کرنے کے پابند ہیں اور ہمیں اپنی خود مختاری اور سیکیورٹی کی حفاظت کا حق حاصل ہے۔ برطانیہ نے دوحہ میں اسرائیلی حملے کی مذمت کی اور اسے قطر کی خود مختاری کی خلاف ورزی قرار دیا۔ برطانیہ کی نمائندہ باربرا ووڈورڈ نے بات چیت اور سفارتکاری کے لیے قطر کے عہد کی تعریف کی۔ انہوں نے یہ مطالبہ دہرایا کہ حماس کو چاہیے کہ وہ تمام ہوسٹیجز کو رہا کرے، سیز فائر سے اتفاق کرے اور ہتھیار چھوڑ دے۔ امریکہ نے دوحہ میں اسرائیلی حملے پر فکر مندی کا اظہار کیا، لیکن اسرائیل کی سیکیورٹی اور حماس کو ہٹانے کے تعلق سے اپنے عہد کا اظہار کیا۔ امریکہ کی کارگزار سفیر ڈوروتھی شیا نے اسرائیلی حملے میں ہلاک قطری آفیسر کے خاندان سے ہمدردی کا اظہار کیا اور کہا کہ قطر ایک خود مختار ملک ہے جس نے بہادری سے جوخم لیتے ہوئے امن کوششیں کیں۔ قطر میں اسرائیل کے حملے کے بعد خلیجی ملکوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے۔ ان ملکوں نے اتوار اور پیر کو ایک ہنگامی میٹنگ بلائی ہے جس میں کئی عرب اور مسلم ملکوں کے لیڈرز حصہ لیں گے اور دوحہ میں اسرائیلی حملے کے ریسپانس کے بارے میں غور کریں گے۔ قطر کے وزیر اعظم نے کہا کہ وہ اسرائیلی حملے کا جواب دینے کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ یو این جنرل اسمبلی کی ایک میٹنگ ہو رہی ہے جس میں فلسطین مسئلے کے 2 ریاستی حل کے بارے میں غور کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں ایک تجویز پر ووٹنگ بھی ہو رہی ہے۔ حماس نے کہا کہ دوحہ میں اس کی لیڈرشپ پر حملے سے جنگ بندی کے لیے تنظیم کے مطالبات میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ حماس کے ایک عہدیدار نے کہا کہ قطر میں اسرائیل کے حملے میں امریکہ کا گٹھ جوڑ ہے۔ حماس کے عہدیدار فوزی برہوم نے ٹیلی ویژن پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک دہشت گرد حملہ ہے جس میں بات چیت کرنے والے عہدیداروں کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ ایک جرم ہے جس میں بات چیت کے عمل کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ پاکستان نے کہا کہ قطر میں اسرائیل کا حملہ عالمی قانون کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان شفقت علی خان نے اسلام آباد میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے اسرائیلی جارحیت کے خلاف قطر سے یکجہتی کے اظہار کے لیے دوحہ کا ہنگامی دورہ کیا۔ سیکیورٹی کونسل میں ایران کے نمائندے نے قطر کے سیلف ڈیفنس کے حق کی تائید کی۔ ایرانی سفیر عامر سعید ایراوانی نے قطر میں اسرائیلی حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ایران قطر کے ساتھ کھڑا ہے۔ دوحہ حملے سے مڈل ایسٹ خاص طور پر گلف کنٹریز میں بہت کچھ بدلتا نظر آ رہا ہے۔ یو اے ای نے دوحہ حملے کے سلسلے میں اسرائیل کے سفیر کو طلب کرتے ہوئے احتجاج کیا۔ یو اے ای نے ابراہم ایکارڈ کے تحت اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کیے تھے۔ یو اے ای کی وزارت خارجہ نے یہ بات بتائی۔ ایک بیان میں کہا گیا کہ عالمی تعاون کی وزیر ریم بنت ابراہیم الہاشمی نے اسرائیل کے ڈپٹی ہیڈ آف مشن ڈیوڈ ہارٹ سینڈری کو طلب کرتے ہوئے دوحہ حملے کی مذمت کی۔ انہوں نے اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو کے بیانات کی بھی مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ جی سی سی کے کسی بھی رکن ملک کے خلاف جارحیت کو پورے گلف سیکیورٹی فریم ورک پر حملہ سمجھا جائے گا۔ کئی گلف کنٹریز اپنی سیکیورٹی کے لیے امریکہ پر ڈیپینڈ کرتے ہیں اور امریکہ اسرائیل کا اتحادی ہے۔ اس حملے سے پورے خلیجی دارالحکومتوں میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگی ہیں اور امریکہ پر سے ان کا اعتبار کم ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اتوار اور پیر کو مسلم اور عرب ملکوں کے لیڈرز کے سمٹ کے سلسلے میں الگ الگ اندازے لگائے جا رہے ہیں کہ اس میں کیا بات ہوگی اور کیا فیصلے کیے جائیں گے۔ قطر کے وزیر اعظم اب سے کچھ دیر بعد نیو یارک میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ قطر نے اپنی سیکیورٹی کی ذمہ داری عملاً امریکہ کو دی ہے، جس طرح کئی دوسرے ملکوں نے دی ہے، جن میں امریکہ کے اتحادی سعودی عرب بھی شامل ہے، لیکن امریکہ اسرائیل کے حملے کو روکنے میں ناکام رہا۔ اس سے نہ صرف قطر بلکہ دوسرے گلف کنٹریز جیسے سعودی عرب اور یو اے ای میں بے چینی پائی جاتی ہے۔ ٹرمپ نے اپنے اتحادی قطر پر اسرائیل کے حملے پر تنقید کی ہے۔ قطر کے لیڈ نیو یارک میں امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو سے بھی ملاقات کریں گے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی پہلی میعاد کے دوران ایک بیان میں کہا تھا کہ اگر امریکہ ہاتھ اٹھا لے تو خلیجی ملک 15 دن اپنے بل پر نہیں ٹک سکتے۔ سلسلے کی شروعات کرتے ہیں غازہ سے۔ غازہ میں اسرائیل کی تازہ بربریت میں جمعے کو کم سے کم 50 فلسطینی جاں بحق ہو گئے۔ غازہ جنگ کے 707 دن پورے ہو گئے ہیں۔ تازہ حملوں میں کئی جگہ قتل عام کیا گیا۔ خان یونس میں جمعے کی صبح بڑا حملہ کیا گیا۔ شیخ رضوان میں ایک اہم چوراہے پر بمباری کی گئی۔ دوسرے علاقوں سے بھی ایسے ہی حملوں کی خبریں آ رہی ہیں۔ یروشلم میں چاقو سے حملے میں 2 اسرائیلی آبادکار زخمی ہو گئے۔ ان میں ایک کی حالت نازک بتائی گئی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ حملہ
حملہ آور ایک ہوٹل کا امپلائی ہے جس نے کچن میں استعمال ہونے والی چاقو کا استعمال کیا۔ یروشلم میں عہدیداروں نے بتایا کہ حملہ آور ایک 42 سالہ شخص ہے جو ایسٹ یروشلم کے شافات علاقے سے تعلق رکھتا ہے۔ چشمدید گواہوں کے حوالے سے کہا گیا کہ حملہ آور نے ہوٹل کے ڈائننگ روم میں حملہ کرنے سے پہلے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ انہوں نے ایک 50 سالہ شخص کو بری طرح زخمی کر دیا۔ اس حملے میں ایک 23 سالہ شخص بھی زخمی ہوا۔ حملہ آور کو پکڑ لیا گیا اور اسے پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ اس دوران فلسطینی تنظیموں جیسے حماس اور اسلامی جہاد نے یروشلم حملے کی تعریف کی اور اسے اسرائیلی بربریت کا فطری جواب قرار دیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ان کے مددگار چارلی کرک کے قتل کے سلسلے میں ایک شخص کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ سورسز نے بتایا کہ اس شخص سے پوچھ تاچھ کی جا رہی ہے۔ امریکی عہدیداروں نے اس حملے کے بعد کا فوٹیج جاری کیا ہے جس میں حملہ آور کو چھت سے اتر کر بھاگتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ چارلی کرک ایک کٹر خیالات رکھنے والا نوجوان تھا جو ٹرمپ کی پالیسیوں کا حامی تھا۔ اس نے حالیہ عرصے میں فلسطینیوں کے تعلق سے بھی بے حس تبصرے کیے تھے۔ ٹرمپ نے بتایا کہ ملزم کے والد نے اسے پکڑوانے میں پولیس کی مدد کی۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ ملزم کی عمر 28-29 سال ہے۔ ٹرمپ نے شبہ ظاہر کیا کہ کسی نے قاتل کی مدد کی ہوگی۔ چارلی کرک کو گولی مارنے کا ویڈیو بھی سامنے آیا ہے۔ برازیل کے سابق صدر جائر بولسونارو کو 2022 کے الیکشنز کے نتیجوں کو الٹنے کی سازش کا قصوروار پایا گیا ہے۔ برازیل سپریم کورٹ کے 5 میں سے 4 ججوں نے بولسونارو کو 5 الزامات کے لیے قصوروار پایا اور انہیں 27 سال 3 مہینے جیل کی سزا دی۔ بولسونارو اور دوسرے ملزمین نے الزامات کو رد کر دیا۔ بولسونارو ایک رائٹ ونگ لیڈر ہیں۔ 2022 کے الیکشنز میں انہیں شکست ہوئی تھی۔ امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو نے جائر بولسونارو کے خلاف اس فیصلے کو انفیئر قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ امریکہ اس سیاسی انتقام کے خلاف ہے۔ برازیل کی وزارت خارجہ نے سیکرٹری آف اسٹیٹ کے بیان پر تنقید کی اور کہا کہ ان کا ملک اس طرح کے بیانوں سے نہیں ڈرتا۔ بولسونارو کے حامیوں نے اس کیس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دلچسپی کی تعریف کی۔ پاکستان کی فوج نے تحریک طالبان پاکستان (TTP) کے 19 دہشت گردوں کو سیکیورٹی فورسز کے آپریشنز میں ہلاک کر دیا ہے۔ یہ آپریشنز محمد ایجنسی، نارتھ وزیرستان اور بنو میں کیے گئے۔ پاکستانی فوج کے ترجمان نے یہ بات بتائی۔ کانگریس لیڈر ششی تھرور نے کہا کہ امریکہ کی طرف سے ٹیرف لگائے جانے کی وجہ سے انڈیا پر اثر پڑنا شروع ہو گیا ہے اور کئی لوگ نوکریوں سے محروم ہو رہے ہیں۔ انہوں نے پارے کی صفت رکھنے پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر تنقید کی اور کہا کہ وہ سفارتی معیارات پر پورے نہیں اتر رہے ہیں۔ ایک بزنس میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ٹرمپ سے پہلے 44-45 امریکی صدر رہے لیکن کسی کا بھی رویہ ایسا نہیں تھا۔ ششی تھرور نے یہ بھی کہا کہ امریکہ کو رشیا سے تیل خریدنے والے تمام ملکوں کے ساتھ ایک جیسا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ حالیہ عرصے میں ٹرمپ نے انڈیا پر تو پابندی لگائی، امریکہ نے انڈیا پر 25% ایکسٹرا ٹیرف لگایا لیکن چائنا پر کچھ نہیں لگایا، حالانکہ چائنا انڈیا سے بڑھ کر تیل رشیا سے خرید رہا ہے۔ اس دوران بنگلہ دیش کے بارے میں ششی تھرور کے ایک اور بیان پر تنازع پیدا ہوا ہے۔ انہوں نے اپنی مشکل انگریزی میں بنگلہ دیش کے حالات پر تبصرہ کیا اور جماعت اسلامی کی الیکشن میں کامیابی کے بارے میں تبصرہ کیا جسے غلط سمجھا گیا اور ایسا سمجھا گیا کہ وہ جماعت اسلامی کی تعریف کر رہے ہیں، لیکن دراصل انہوں نے تنقید کی تھی لیکن ان کی زبان کافی مشکل تھی۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے سی پی رادھا کرشنن کو راشٹرپتی بھون میں ہونے والی ایک تقریب میں نائب صدر کی حیثیت سے حلف دلایا۔ اس تقریب میں وزیر اعظم نریندر مودی، سابق صدر رام ناتھ کووند، سابق صدر نائب صدر جگدیپ دھنکر، مرکزی وزیر امت شاہ، راجناتھ سنگھ، جے پی نڈا، پیوش گوئل، نتن گڈکری اور دوسروں نے شرکت کی۔ رادھا کرشنن نے حال ہی میں نائب صدارتی الیکشنز میں انڈیا اتحاد کے امیدوار سدرشن ریڈی کو شکست دی تھی۔ وزیر اعظم نریندر مودی مئی 2023 میں منی پور میں نسلی فسادات بھڑک اٹھنے کے بعد پہلی مرتبہ ہفتے کو ریاست کا دورہ کریں گے۔ چیف سیکرٹری نے یہ بات بتائی۔ کئی دنوں سے اس دورے کے بارے میں اندازے لگائے جا رہے تھے۔ منی پور کے چیف سیکرٹری پونیت کمار گوئل نے جمعے کو میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کنفرم کیا کہ مودی میزورم کے ایزوال سے دن کے 12:30 بجے چورا چند پور ضلع پہنچیں گے۔ یہ ضلع فسادات سے بری طرح متاثر رہا تھا۔ یہ کوکی غلبے والا ضلع ہے جہاں پر مودی 7,000 کروڑ روپے کے پروجیکٹس کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ وہاں سے وہ دن کے 2:30 بجے امپھال جائیں گے۔ امپھال میں وہ 1,200 کروڑ روپے کے پروجیکٹس کا افتتاح کریں گے اور ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے اپنا موقع بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اپوزیشن پارٹیاں مسلسل سوال کر رہی تھی کہ آخر کیوں وزیر اعظم منی پور کا دورہ نہیں کر رہے ہیں، حالانکہ ان کے پاس پوری دنیا گھومنے کا وقت ہے۔ اس دوران منی پور میں وزیر اعظم نریندر مودی کے دورے کی مخالفت بھی
بھی شروع ہو گئی ہے، کئی جگہ احتجاج کی تیاریاں بھی ہو رہی ہیں۔ ایسی بھی خبریں ہیں کہ ان کے استقبال کے لیے لگائے گئے بینرز توڑ دیے گئے۔ اس موقع پر بی جے پی کے حامیوں اور مخالفین میں جھڑپیں بھی ہوئیں۔ چیف سیکرٹری نے بتایا کہ مودی فسادات سے متاثرہ لوگوں سے ملاقات بھی کریں گے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ یو این سیکیورٹی کونسل میں دوحہ حملے کی مذمت، میٹنگ کے دوران پاکستان اور اسرائیل کے سفیروں میں لفظی تکرار۔ کیا کبھی بات چیت کرنے والے عہدیداروں پر ایسا حملہ کیا گیا؟ سیکیورٹی کونسل میٹنگ میں قطر کے وزیر اعظم نے کیا سوال۔ دوحہ حملے سے خلیجی ملکوں میں تشویش، وزیر اعظم قطر کی وائٹ ہاؤس میں ٹرمپ سے ملاقات، یو اے ای نے اسرائیلی سفیر کو طلب کیا۔ غزہ میں اسرائیل کی تازہ بربریت، 50 فلسطینی جاں بحق، یروشلم میں چاقو سے حملہ، 2 یہودی آبادکار زخمی۔ امریکہ میں چارلی کرک کے قتل کے لیے ایک گرفتار، ڈونلڈ ٹرمپ نے کی تصدیق، چھت سے اتر کر فرار کا ویڈیو جاری۔ برازیل کے سابق صدر جائر بولسونارو الیکشن سے چھیڑ چھاڑ کے کیس میں قصوروار، 27 سال کی جیل، امریکہ نے کی تنقید۔ مودی آخر کار ہفتے کو منی پور کا دورہ کریں گے، فسادات سے متاثرہ ریاست میں احتجاج کی تیاریاں، بینرز توڑ دیے گئے۔ سی پی رادھا کرشنن نے نائب صدر کی حیثیت سے لیا حلف، راشٹرپتی بھون میں تقریر، جگدیپ دھنکر بھی شریک ہوئے۔ یہ تھی آج کی خبریں، شجیع الافراد سے خود دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔